अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या है ये साल नौ का जश्न और क्या है ये सेलिब्रेशंस? क्या माना है इन मुबारकबादियों का और इन ग्रीटिंग्स का? न्यू ईयर सेलिब्रेशंस और ग्रीटिंग्स की क्या हैसियत है? आज की इस गुफ्तगू में हम इस मौजू पर मुख्तलिफ लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहाँ है और किस बुनियाद पर है? जैसा कि आप जानते हैं कि नए साल की आमद पर हम एक दूसरे को न्यू ईयर ग्रीटिंग्स भेजते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, और कुछ लोग इसको एक गैर शरई अमल से ताबीर करते हैं और इस अमल को गैर इस्लामी यानी कंप्लीटली गैर इस्लामी करार देते हैं। और हमारे आसपास, हमारी सराउंडिंग्स में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके मनाने के कायल हैं। दरअसल इस मसले पर मुसलमानों के अंदर हमेशा से ही दो ग्रुप पाए जाते हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ राय रखते हैं, यानी एक दूसरे से वो इख्तिलाफ करते हैं इस मसले पर, इस मामले पर। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। पहला वाला ग्रुप जो है, या पहला ग्रुप जो है, इस नए साल की सेलिब्रेशन को गैर अक़वाम की नकाली से ताबीर करता है और इनका मानना है, ये मानते हैं कि नए साल का जश्न ईसाइयों का ऐजाद किया हुआ है क्योंकि ये इनकी एक कदीम रवायत है। इसकी एक वजह ये बताई जाती है कि इनके अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 25 दिसंबर को उनकी पैदाइश हुई। इसी की खुशी में क्रिसमस डे मनाया जाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जश्न यानी सेलिब्रेशंस मनाई जाती हैं। सेलिब्रेशंस की कैफियत होती है और यही कैफियत नए साल की आमद तक बरकरार रहती है। इनके मुताबिक नए साल के जश्न में 31 दिसंबर की रात 12 बजे का इंतज़ार किया जाता है और ठीक 12 बजे एक दूसरे को मुबारकबादी देना शुरू हो जाती है। हर तरफ हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशंस की सदा बुलंद होती हैं। यानी इनके मुताबिक जिसने किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार की वो इनमें से है। यह ग्रुप हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा लेते हैं और इसको बतौर दलील पेश करते हैं। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, यानी जिसने किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार की वो इसमें से है। दूसरा ग्रुप नए साल की सेलिब्रेशंस को अगरचे मायूब समझता है। इनका मानना है कि ऐसी सेलिब्रेशंस में इस्लामी अहकामात की पाबंदी नहीं होती है, इसलिए ऐसी तमाम सेलिब्रेशन से दूरी इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन इनके नज़दीक मुबारकबादी देना, हैप्पी न्यू ईयर ग्रीटिंग्स के हद तक जायज़ और मुबाह है। ये ग्रुप उस हदीस को पेश करते हैं जिसमें वो दुआ है कि ए अल्लाह नए साल को हमारे ऊपर अमन और ईमान, सलामती और इस्लाम, रहमान की खुशनुदी और शैतान से हिफाजत के साथ दाखिल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। इनका मानना है कि नए शमसी या कमरी साल के आगाज पर मुबारकबाद देना, दुआ देना, नेक तमन्नाओं और जज्बात का इजहार करने में शरअन कोई कबाहत नहीं है। ऐसी सूरत हाल में एक आम आदमी
کرے تو کیا کرے، کس کی سنے اور کس کی مانے؟ اس لیے ایسی صورتحال میں دونوں اطراف کی آراء کا علمی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، یعنی ان دونوں اوپینینز کا علمی جائزہ لیا جائے۔ پہلا گروہ جو اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہے، یعنی ان سیلیبریشنز کی مخالفت کرتا ہے، بڑی سختی سے مخالفت کرتا ہے، سال نو کو منانے سے مخالفت کرتا ہے، ان کی دلیل کی بنیاد ایک حدیث ہے جو میں نے پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا لازمی ہے کہ اس حدیث کی رو سے اس سال نو کی آمد کی مبارک بادیوں کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تاریخی اعتبار سے ہمارے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی شہادت موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ عیسائیت کی نقالی ہے۔ یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا ہے، تاریخی اعتبار سے کوئی شہادت ہی موجود نہیں ہے، کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے کہ اس سے عیسائیت کی نقالی ہوتی ہے۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی تاریخ یا سال کا صحیح علم کسی کو نہیں ہے۔ ایک انگریزی رائٹر اپنی کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں، ہسٹوریکلی دا لائف آف جسٹ از کوائٹ ڈاؤٹ فل، یعنی تاریخ میں ہمیں کوئی مواد ایسا نہیں ملتا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں یا جسے ثابت ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کوئی شخصیت تھی یا نہیں۔ اس طرح سے یہ آرگومنٹ اپنے آپ دم توڑ دیتا ہے کہ نئے سال کے منانے میں عیسائیوں کی مشابہت ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا دوسرا آرگومنٹ ہے کہ وہ حدیث جو پہلا والا گروپ پیش کرتے ہیں جس میں وہ دعا موجود ہے، ان کا ماننا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ بالکل یہ صحیح بات ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامہ والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان، آمین ثم آمین۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ نے روایت کیا ہے، ایک کو درج کیا ہے امام طبرانی نے اور دوسری سند کو درج کیا ہے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الصحابہ میں، ان کی کتاب ہے۔ محدثین نے جس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے وہ امام طبرانی کی روایت ہے اور جو ان کی کتاب میں موجود ہے، اور اس حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی علیہ رحمہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ جو روایت جس سند کے ساتھ امام بغوی کی کتاب میں موجود ہے اس پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ اصحیح یا اس کو اصحیح قرار دیا ہے۔ اس طرح سے امام بغوی نے جس سند سے اس حدیث کو درج کیا ہے وہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ یہ ہے دوسرے آرگومنٹ کا جواب، یعنی دوسرا آرگومنٹ یہ تھا کہ حدیث ضعیف ہے اس لیے اس پر عمل نہیں ہوگا، لیکن یہ حدیث جس میں وہ دعا ہے وہ 2 سندوں سے ہے۔ پہلی سند سے امام طبرانی نے اپنی کتاب میں اس کو درج کیا ہے اور اس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، نہ کہ اس حدیث کو، نہ کہ اس سند کو جو امام بغوی نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ اس پر آپ نے امام حجر رحمۃ اللہ علیہ کا موقف سنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے
دوسرے گروہ کی رائے کہ جائز ہے، مباح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کہنا اسی حد تک ہے جہاں ہم یہ سب اسلامی دائرے میں رہ کر کریں گے، مبارک بات کسی کو دیں گے، اسلامی دائرے میں رہ کر دیں گے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، کسی کو دعا دیں گے کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن کسی نامحرم مرد کا کسی نامحرم عورت کو مبارکباد دینا، کیا یہ بھی صحیح عمل ہے؟ نہیں، بالکل صحیح نہیں ہے۔ شمعیں جلانا، ڈانس کرنا، کیکس کاٹنا، یہ سب افعال شریعت اسلامی کے مزاج سے میل نہیں کھاتے، اس لیے اس دوسرے گروہ نے بھی ان تمام سیلیبریشن سے دوری اختیار کرنے کو ہی ترجیح دی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ان سیلیبریشن سے دوری اختیار کی جائے، ان میں حصہ نہ لیا جائے، اور ایک دوسرے کو اگر مبارکباد دی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ زندگی ایک سرمایہ ہے، ایک سال اس میں کم ہوتا جا رہا ہے، ہم سب ایک قدم اپنے پروردگار کی اور بڑھ رہے ہیں، اس ٹھکانے کی اور بڑھ رہے ہیں جہاں ہم سب کو جانا ہے۔ ہم نے گزرے ہوئے کل میں کیا اعمال کیے ہیں؟ اگر اچھے کیے ہیں تو ہمیں خوشی اور مسرت ہونی چاہیے، اگر خدا نہ خواستہ ہم سے برے افعال سرزد ہوئے ہیں تو ہمیں نادم ہونے کی ضرورت ہے، تو ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر گزرے دن کا ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہر روز ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 2022 میں ہم نے کیا نیک اعمال انجام دیے ہیں اور ہم سے کہاں کہاں غفلت ہوئی ہے، اور ہمیں اپنے پروردگار سے ان تمام برے افعال، ان تمام گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے، اور 2023 میں ہمیں پکا ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کی، اپنے پیدا کرنے والے کی مکمل اطاعت کریں گے۔ اصل پیغام نکلنے والے سال کا یہی ہوتا ہے اور آنے والے سال کا بھی یہی ہوتا ہے۔ رہیے اپنے دوست ارشاد اشرف کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔